बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मदीने की गलियां, मदीने के बाजार जहां से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे, वो पूरी दुनिया के लिए इज्जतो एहतराम वाली बन गई। मदीना वो जगह है जहां हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 13 साल तक आते रहे और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंचाते रहे। ये वो जगह है जहां हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी के लिए एक खास पैगाम लेकर आए, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिद्दत से इंतजार था। ये वो जगह है जहां अल्लाह तबारक व तआला ने एक बच्चे की मदद के लिए आसमां से फरिश्ते नाज़िल कर दिए। यही वो जगह है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। नमाज के दौरान अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ऐसा हुक्म आया जिसने यहूदियों के रोंगटे खड़े कर दिए। ये वो जगह है जहां हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे। ये हो ही नहीं सकता कोई मदीने में पहुंचे और इस जगह की जियारत ना करे। सबसे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले तमाम लोग कमेंट बॉक्स में अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह जरूर लिख दें। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले फरिश्तों की तख्लीक की, इसके बाद जिन्नों को और फिर इंसानों को। इंसानों और जिन्नों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये बात हकीकत पर मबनी है, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। जब कोई भी आदमी अल्लाह तबारक व तआला को उसकी इज्जत की कसम देकर मदद के लिए पुकारे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद के लिए आसमां से फरिश्ते नाज़िल कर देता है, उसके लिए कुरान पाक नाज़िल कर देता है। दोस्तों, इसी जगह एक बच्चा अपने चचा के साथ मस्जिद नबवी में नमाज अदा करने के लिए जाता। एक दिन वो छोटा सा बच्चा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन क़यामत के बारे में बता रहे थे कि क़यामत कब कायम होगी, क़यामत के दिन क्या होगा, क़यामत के रोज लोग क्या करेंगे। ये बच्चा गौर से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनता रहा। इसके बाद घर जाकर अपने चचा को कहने लगा, चचा जान, आज मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी बातें सुनी। आज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में बहुत कुछ बताया। इस बच्चे का चचा मुनाफिक था, उसने कलमा बराए नाम पढ़ा था। वो अब्दुल्ला बिन अबी का जिगरी दोस्त था। दोस्तों, वो कहने लगा, अगर ये बातें सच हैं तो हमारी सोच औरतों से भी बदतर है, जबकि एक गधा भी हमसे कई गुना ज्यादा समझदार है। बच्चे का चचा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का मजाक उड़ाने लगा। वो कहने लगा, नाउज़ बिल्लाह, मोहम्मद तो ऐसे हैं, जबकि वो इसी तरह की बातें करते हैं। इस बच्चे के दिल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंतहा की थी। ये बच्चा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलो जान से प्यार करता था। ये बच्चा गुस्से में अपने चचा को मुखातब होकर कहने लगा, ऐ चचा, मेरे पास दो ही रास्ते हैं। एक ये कि मैं आपकी तमाम बातें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दूं कि आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कौन सी बातें की, वरना कल क़यामत को मैं आपका साथी कहलाऊंगा। दोस्तों, कुर्बान जाऊं मैं इस बच्चे की सोच पर। काश हमारे बच्चे भी उस बच्चे की तरह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। बच्चा रोते हुए अपने चचा से कहने लगा, खुदा की कसम, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे थी। वो आप ही थे जो मुझे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेकर जाया करते थे, लेकिन अब आपने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। मेरे नबी मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं, मुझे उनसे इंतहा की मोहब्बत है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत मुझे आपसे है।
یہ بچہ اپنے چچا سے یہ الفاظ کہہ کر روتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ دوستو، یہ بچہ سسکیاں برتا ہوا کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے چچا نے آپ کی شان میں یہ باتیں کی ہیں۔ اے میرے نبی، میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، آج سے میرا اپنے چچا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تمام صحابہ اکرام اس بچے کی باتیں سن کر بہت حیران ہوئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے پوچھنے لگے، تم لوگ اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس بچے کی عمر بہت چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے اس کے چچا نے کوئی اور بات کی ہو سکتا ہے اس کو پوری بات سمجھ نہ آئی ہو۔ دوستو، اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ذریعے اس کے چچا کو بلایا۔ بچے کا چچا مسجد نبوی میں آ کر قسمیں کھانے لگا، یا رسول اللہ، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ دوستو، بچے نے روتے ہوئے آسماں کی جانب منہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا، یا اللہ، اگر میں سچا ہوں تو ہی ہے جو میرے حق میں گواہی دے سکتا ہے، اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے حق میں گواہی نہ دینا۔ ابھی اس بچے نے اپنی آنکھیں نیچی ہی کی تھی کہ آسماں سے جبرائیل علیہ السلام نازل ہو گئے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی انہیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ایک قدم چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف 70 قدم بڑھاتا ہے۔ جس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا آ گیا، اس دن ہماری خواہش پوری نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی مدد کے لیے قرآن مجید نازل کر دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ منافق قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا، حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا۔ یہ لوگ سلام قبول کرنے کے بعد کافر ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد یہ بچہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو خوش آمدید کہتے۔ حضرت عمر اس بچے سے انتہائی محبت کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو خمس کا گورنر مقرر کر دیا۔ اس بچے کی وفات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے ایسا آدمی کہاں سے ملے گا جس کی گواہی قرآن نے دی ہے۔ دوستو، مدینے میں سکون ہی سکون ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے رکھی۔ اسی جگہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اسی جگہ بنو سلمہ کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ بنو سلمہ کے محلے میں اس خوبصورت مسجد کو تعمیر کیا گیا۔ یہی وہ جگہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی جانب کر لیا۔ اس مسجد کا شمار بھی مدینے کی عظیم ترین مسجدوں میں ہوتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے تشریف لائے، اس کے بعد 2 ہجری کو یہ مسجد تعمیر کی گئی۔ مسلمانوں نے 16 مہینے تک مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی۔ اس بابرکت مسجد کو قبلہ تین کہتے ہیں۔ اس مسجد کے 2 گنبد ہیں۔ اس مسجد کے 2 قبلے تھے، یعنی کہ اس جگہ مسلمانوں کا قبلہ تبدیل ہوا۔ اس مسجد کا کل رقبہ 3930 مربع میٹر ہے۔ یہ انتہائی خوبصورت مسجد ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی سے 4 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اس مسجد کی توسیع شاہ فہد کے دور میں ہوئی۔ انہوں نے ہی مسجد نبوی اور بیت اللہ کی توسیع کی۔ اس مسجد میں 3 کروڑ 90 لاکھ کے قریب ریال خرچ کیے۔ باہر کی سائیڈ پر اس مسجد کے لیے خوبصورت پارکنگ ہے۔ اس مسجد کی باہر کی صفائی کا انتہائی خیال رکھا جاتا ہے۔ مدینے کا چپا چپا جنت کے ٹکڑے سے کم نہیں۔ انسان ان گلیوں میں چلتے ہوئے سوچتا ہے،
آج سے 1400 سال پہلے میرے نبی اس جگہ سے گزرے ہوں گے، اسی جگہ نماز ادا کی ہوگی۔ اس وقت شاید اس جگہ پہاڑ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ نبوت کے 10 سال بعد نماز فرض ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر کی۔ دوستو، اس مسجد کا رخ بھی مسجد اقصی کی جانب تھا۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تو اس کا رخ بھی مسجد اقصی کی جانب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے پہلے ساری دنیا کا ایک ہی قبلہ مسجد اقصی تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میری امت کا قبلہ بیت اللہ ہو۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبیلوں کی صلح کروانے کے لیے تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ آسماں کی جانب منہ کیا، یا اللہ، جو قبلہ میرے باپ دادا کا ہے وہی قبلہ میری امت کا ہو۔ دوستو، اس کی بڑی وجہ یہودی مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے کہ تمہارا دین کوئی اور ہے جبکہ تم مسجد اقصی کی جانب منہ کر کے نماز ادا کرتے ہو۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے۔ اسی دوران جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم لے کر آئے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے کم عقل اور بے وقوف لوگ ضرور کہیں گے ان لوگوں نے قبلہ کیوں تبدیل کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے رسول، ان سے کہہ دو کہ مشرق اور مغرب صرف اللہ کے ہیں، وہ جسے چاہے رائے راست کی ہدایت فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم آپ کے منہ کا بار بار آسماں کی جانب اٹھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں جیسا آپ پسند کرتے ہیں۔ پس آپ اپنا منہ مسجد الحرام کی جانب پھیر لیں۔ تم کسی جگہ پر بھی ہو اپنا منہ اس کی جانب پھیر لیا کرو۔ دوستو، مدینے میں رہنے والے لوگوں کا قبلہ تبدیل کرنا انتہائی مشکل تھا۔ اس کی بڑی وجہ اسلام قبول کرنے والوں میں زیادہ تر یہودی تھے۔ یہودی بیت المقدس کا انتہائی احترام کرتے۔ جب جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آئے تو فرمایا، جس قبلے پر تم پہلے تھے ہم نے اس کو اس وجہ سے تبدیل کیا تاکہ ہم معلوم کر سکیں کون ہمارے نبی کی تابع داری کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ بات تم کو گراں معلوم ہوگی۔ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی وہ اس کو گراں نہیں